एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। गाइस, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं और ऐसे लोगों को पीछे धकेलने वालों की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो मुकाबले और नाकिदीन की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने काम पर नजर रखता है, कामयाबी खुद उसके कदम चूमती है, फिर दुनिया उसकी मिसाल देती है और वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे 3 ऐसे पाकिस्तानियों से जिनका मुल्क के अंदर ही नहीं बाहर भी बहुत नाम है और जो अपनी अपनी फील्ड में एक नुमाया मकाम पर खड़े हैं। हम उनसे करेंगे कुछ दिलचस्प और मजे मजे की बातें और आपको दिखाएंगे उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ एंगल्स। सबसे पहले हम मिलेंगे जावेद अहमद गामदी से, जो मजहब को इल्म और तहकीक की आंख से देखते हैं। फिर कुछ गपशप महरीन जब्बार के साथ, जो एंटरटेनमेंट और सोशल इश्यूज को एक साथ लेकर चलती हैं। और आखिर में मुलाकात एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर से, जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के खिलाफ आम शहरियों के जज्बात को आवाज दे रहे हैं। पाकिस्तान में दीनी मसाइल पर सोचने वाला शायद ही कोई शख्स हो जो जावेद अहमद गामदी के नाम से वाकिफ नहीं। उन्होंने अपनी पहली किताब अहकामुल मीरास 1970 में अरबी जुबान में शाया की, जिसमें जायदाद की तकसीम के इस्लामी उसूलों की वजाहत की गई थी। तब से अब तक वो कई किताबें लिख चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में लेक्चर्स और सवाल जवाब के अनगिनत सेशंस मुनक्कद कर चुके हैं और अपने इदारे अल मौरिद के ज़ेर एहतमाम कुरान और सुन्नत पर अपनी तहकीक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। दीनी मामलात पर उनका नुक्ता नज़र दौरे हाजिर के कई पाकिस्तानी उलमाए दीन से मुख्तलिफ नजर आता है। इसीलिए जहां मुल्क के अंदर और बाहर करोड़ों लोग उनके काम को सराहते हैं, वहीं बहुत से लोग उनके सख्त मुखालिफ भी हैं और इसीलिए उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हाल ही में गामदी साहब पहली मरतबा अमेरिका आए। इस मौके पर मैंने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो बहुत अरसे से मेरे जहन में थे। आप भी देखिए। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से। पहली मरतबा आप आए हैं अमेरिका और यहाँ पे आप लेक्चर्स और सवाल जवाब के सेशंस करें। क्या सवालात हैं जो ख़ास तौर पर यहाँ लोग आपसे बहुत पूछ रहे हैं? अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के माशरे में आम हो चुकी हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कर्ज़ लेना होता है, मकानात बनाने होते हैं, उनमें कुछ शरीयत के हवाले से सवालात पैदा हो जाते हैं, लोग पूछते हैं। खाने पीने की चीज़ों के बारे में सवालात करते हैं, तो आम तौर पर ऐसा ही होता है। ख़वातीन ज़्यादातर नेल पॉलिश के बारे में पूछती हैं कि उसके साथ वज़ू हो जाता है या नहीं होता। ताहम जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ लोगों ने वो सवालात भी पूछे हैं जिनका ताल्लुक़ इस वक्त की सियासी सूरत हाल से है, इज्तिमाई ज़िंदगी से है, मुसलमानों के और अमेरिका के बाहमी मसाइल से है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो जो मगरब में गैर मुस्लिम हैं वो बात करते हैं इस्लाम में रिफॉर्म की, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम इस वक्त जिस तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा है वो बाकी दुनिया के साथ हम आहंग नहीं है। जबकि बहुत से मुसलमान ममालिक में आप कह लें एक तबका है जो बात करता है सेकुलरिज्म की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में अब मजहबी अक़लियतें जिन मसाइल का सामना कर रही हैं उनका हल सिर्फ इसी चीज़ में है कि हम सेकुलर हो जाएं। आपके ख्याल में दोनों में से कोई रास्ता ऐसा है जो मुसलमान मुल्कों के मसाइल को हल सके और मुसलमानों का जो इमेज है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बेहतर कर सके? जो बात आपने मगरबी मुल्कों के हवाले से कही है, मेरे नज़दीक वही दुरुस्त है। मज़हब तो खुदा के पैगंबर ने पेश कर दिया, उसके बाद लोगों ने उसको समझा है। उससे जो चीज़ वजूद में आई है वह एक रिलीजियस थाट है, मजहबी फ़िक्र है। उसकी रिफॉर्मेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है और यही सही तरीका है। क्या मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल मज़हब में है या सियासत में? इस वक्त मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल इल्म में है। यानी उनके यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई है वो इल्मी रवैया है। इल्मी रवैये से मेरी मुराद ये है कि आप लोगों के अंदर सवाल पैदा करें, उनको सवाल करने दें, उनके सवाल का जवाब दें और जवाब देने में भी ये तरीका इख्तियार न करें कि कोई चीज़ आप उन पर ठूंस रहे हैं, बल्कि इस तरीके से बात करें कि ख़ुद उनके अंदर सोचने का सही ज़ाविया पैदा हो। अच्छा इल्मी कल्चर पैदा करने में कामयाब हो जाए, उसके असरात सियासत पर भी होंगे, उसके मजहबी फ़िक्र पर भी होंगे, उसके हमारी माशरत भी पे होंगे और बिलाखिर हमारी तहजीब पर भी होंगे। आपके जो नाक़िदीन हैं वो ये कहते हैं कि आपने मज़हब को एक इल्मी जुस्तजू बना दिया है और उसमें जो ईमान का मफ़हूम है, जिसमें दिल को राग़िब करना ज़रूरी होता है और दिमाग का और लॉजिक का और रीजनिंग का ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं होता, आप क्या कहेंगे? मैंने ये कुरान से सीखा है। कुरान मजीद यही करता है। यानी वो अपने मुखातबीन को ईमान पर गुफ्तगू कर रहा हो या वो दूसरे मजहबी अहकाम पर गुफ्तगू कर रहा हो, यही तरबियत देता है। वो ये कहता है कि आप सोचें, गौर करें। वो तो ख़ुद कुरान मजीद के बारे में जब तारुफ़ कराता है तो ये कहता है कि किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये मुबारक बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और इससे अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। यानी आप अक्ल को बेदार कीजिए,
اپنے علم کو زندہ کیجئے اور آپ چیزوں پر غور کرنا سیکھیے. تو میں نے تو یہ چیز قرآن سے سیکھی ہے. پاکستان میں اتنے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی جان کو درپیش خطرے کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ اس راہ میں اپنی جانیں گنوا بھی چکے ہیں. تو آپ پاکستان چھوڑ کر کس طرح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی اپنا مشن نہیں چھوڑا. میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میری وجہ سے کچھ دوسرے لوگ خطرے میں ہیں. میرے قریب ترین احباب کو قتل کر دیا گیا. تو یہ صورتحال تھی جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب وہ ذرائع موجود ہیں کہ مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے اس وقت وقتی طور پر ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بتائیے مجھے، جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور ملک سے یہ کام کریں گے، کیا جذبات تھے آپ کے اس دن؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے. مجھے اب تک بھی یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں ملیشیا میں تھا تو مجھے پاکستان کے سفارت خانے میں ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے بلایا گیا. یوم پاکستان کی تقریب تھی. تو کبھی اس سے پہلے میرے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی. میں نے جب دیکھا کہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور پاکستان کا ترانہ، اور میں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ یقین کریں کہ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. یہ جذبہ، یہ احساس آدمی کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کی ماں کی آغوش سے الگ کر لیا گیا ہے. آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا. آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا. کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں اور میری یہ آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ مثال مجھے کوئی دے سکیں اور ہمارے ناظرین کو دے سکیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کا یقین تھا کہ یہ اسی طرح ہوتی ہے اور پھر کسی نے غلطی آپ پہ واضح کی اور آپ کا ذہن بدلا. میرا تو پوری زندگی کا سفر اس کی شہادت دیتا ہے. میں ایک صوفی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. میرا احساس تھا کہ تصوف ہی دین کی اصل تعبیر ہے. اس کے بعد مجھے قرآن مجید سے آشنائی ہوئی. میں چونکہ پہلے سے عربی، فارسی اور علوم سے واقف تھا تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میں قرآن مجید کو براہ راست پڑھوں. اس سے میرے خیالات کی دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہوا. پھر اس کے بعد میری ابتدائی تربیت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے ایک طرح سے آغوش میں ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد سوالات پیدا ہوئے اور سوالات پیدا ہوئے تو پھر میں نے مزید تحقیق کی. تو اب صورت یہ ہے کہ ان کی عظمت کے اعتراف میں تو آج بھی مجھے کوئی ادنا تردد نہیں ہے، لیکن میں ان کے پورے فکر کو، جس کو آپ پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، اسلام کی غلط تعبیر سمجھتا ہوں، اس کی غلطی واضح کرتا ہوں. اب یہ بتائیے، اس سب کے دوران کیا آپ کو کوئی فارغ وقت ملتا ہے؟ بہت کم. میرے مشاغل کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر شاید آپ کے علم ہی میں ہوگا کہ مجھے شعر سے، ادب سے، تاریخ سے، ان چیزوں سے دلچسپی ہے، تو مجھے مطالعے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے. تو ایک عالم کے طور پہ تفریح آپ علم کے ذریعے ہی کرتے ہیں یا کچھ اور بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ تفریح تو علم ہی کی ہوتی ہے. یعنی جب کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، جب میں کسی نئے حقیقت کو پا لیتا ہوں، جب میرے سامنے علم کا کوئی خاص دروازہ کھلتا ہے، تو جو نشاط اور جو انبساط مجھے حاصل ہوتا ہے، میری حقیقی تفریح تو وہی ہے. جب دنیا مڑ کر دیکھے غامدی صاحب کے کام کو، ان کے نام کو، ان کی تمام تر کوششوں کو کن الفاظ میں یاد رکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ایک ایسے طالب علم کے طور پر یاد رکھیں جس نے اپنی قوم میں علم کی سچی طلب پیدا کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دی، تو شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں. غامدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور ہم سے کچھ باتیں کی. آپ کو بھی بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی سے میں نے کئی اور سوال بھی پوچھے. ان کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہاں پہ شو میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر کچھ مزے کی باتیں ہوں گی ٹی وی ڈراماز اور فلمز کی ڈائریکٹر مہرین جبار سے. مجھے کیمرے کا پاور پتہ ہے اور جب وہ آپ کی طرف ڈائریکٹ ہوتا ہے نا تو بہت مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ویلکم بیک. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کچھ ایسے پاکستانیوں سے جن کا نام اور کام صرف پاکستان ہی نہیں بیرون ملک بھی جانا جاتا ہے. ویسے تو کسی بھی فیلڈ میں اپنی جگہ بنانا آسان کام نہیں، لیکن ایسی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا جہاں آپ کا کام کروڑوں لوگ دیکھتے اور جج کرتے ہیں اور بھی مشکل ہوتا ہے. میں بات کر رہی ہوں انٹرٹینمنٹ کے شعبے کی، جہاں کچھ بھی ہٹ اور فلاپ ہو سکتا ہے. مہرین جبار اس شعبے میں تقریباً 20 سال سے ہٹ پہ ہٹ دے رہی ہیں. پاکستان کے تقریباً ہر ٹی وی چینل پر ان کے ڈرامے اور ٹیلی فلمز ایئر ہو چکے ہیں. ان کی فلم رام چند پاکستانی تو دنیا کے کئی فلم فیسٹیولز میں پیش کی گئی اور وہ بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں. لیکن انہیں آج کیمرے کے سامنے لانے پر مجھے بھی ایک ایوارڈ ملنا چاہیے.
کیونکہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا. مگر ایک مرتبہ جب ہم باتیں کرنے بیٹھ گئے تو اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں. ایسا کریں آپ خود ہی دیکھ لیں. سمجھا اسے, اگر یہ نہیں مانی تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کے لے جاؤں گا. میرین, آپ کے کام کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر میں نے گنوانی شروع کی تو مجھے لگتا ہے اگلا آدھا گھنٹہ صرف اسی میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کریں گے اسکپ. یہ بتائیں, اتنا کام کرتی ہیں آپ اور اتنا اچھا کام کرتی ہیں, میڈیا میں سامنے بالکل نہیں آتی, کیوں ناراض رہتی ہیں ہم سے, کیوں گھبراتی ہیں؟ ابھی بھی میں آپ کو کہی تھی مجھے چادر دے دیں تاکہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے. وہ یہ کیونکہ مجھے کیمرے کا پاور پتہ ہے, اور جب وہ آپ کی طرف ڈائریکٹ ہوتا ہے نا تو بہت مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. I think acting and anyone who's in front of television of film cameras, I think بڑے brave اور courageous لوگ ہوتے ہیں. کیسے شوق ہوا اس فیلڈ میں آنے کا, ڈراماز بنانے کا, فلمز بنانے کا؟ بہت لمبی کہانی ہے یہ, کب شروع کروں؟ بچپن سے. آج آپ کا سیگمنٹ صرف 7 منٹ کا ہے. میری فیملی پتہ ہے کہ وہ ابا تھے اس فیلڈ میں, ایڈورٹائزنگ میں, اماں تھیں, تو آئی جسٹ گرو اپ ود کیمراز اراؤنڈ می. تو مجھے لگا نہیں کہ کچھ میں اور کر سکتی ہوں اس کے علاوہ. اور جو میں نے بہت دفعہ کہا, میں بہت شائع تھی گروئنگ اپ, تو مجھے لگتا تھا کہ میں جتنا دوسروں کی کہانیاں بتاؤں وہ بہتر ہوگا. آپ نے بہت چھوٹی ایج سے کام کرنا شروع کیا. یو ور 23 جب آپ نے پہلا پروجیکٹ کیا اپنا. اتنی ینگ ایج میں انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آئی تھنک ایک تو لک ایک بہت بڑی چیز ہے. اس وقت جب شروع کیا تھا تو پاکستان میں 2 چینلز تھے, پی ٹی وی, NTM تھا. پرائیویٹ پروڈکشن بہت کم ہو رہی تھی. وہ ٹائم ایسا تھا کہ لوگ, میرا خیال ہے, کچھ ڈفرینٹ چیز دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ میرے پاس ایک ویکیوم تھا لوگ پرائیویٹ پروڈکشنز میں آنے کا. تو بس آئی تھنک آئی گاٹ لکی. ایک جو زبردست چیز میں نے آپ کے بارے میں سنی وہ یہ ہے کہ بہت سے ڈراماز کے سیٹ پہ خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹارز کے لیے کھانے کی الگ میز لگتی ہے اور کرو کے لیے الگ رکھتی ہے. اور آپ نے جب کام کیا تو آپ نے کہا بالکل ایسے نہیں ہوگا, ایک کھانا سب کھائیں گے, اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. تو کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اپنے سیٹ پہ کریٹ کرنی؟ جو بھی آپ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں, چاہے فلم ہو, ٹیلی ویژن ڈرامہ ہو, وہ کولیبوریشن ہے. وہ اگر ایک اسپاٹ بوائے محنت نہیں کرے گا جو آپ کو چائے دے رہا ہے, یا آپ کا میک اپ والی ٹیم محنت نہیں کرے گی, تو اٹ ول فال اپارٹ. سو ایوری سنگل پرسن ہیز ٹو ورک ایز اے ٹیم. اور جب آپ ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں دین سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا, تمیز سے, رسپیکٹ سے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی فیل. اور چیخنے چلانے سے ویسے ہی کوئی سنتا نہیں ہے, آپ کی اپنی بےزتی ہوتی ہے. کیا کوالٹیز ہیں جو آپ اپنے کولیگز میں چاہتی ہیں کہ ہوں تاکہ آپ جو اپنا ویژن لے کر آئی ہیں وہ ریئلائز ہو سکے؟ شودہ پن نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو 30 مار خان نہ سمجھیں. اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سمجھیں کہ میں نے بھی ابھی سیکھنا ہے, چاہے آپ 80 سال کے بھی کیوں نہ ہو. ایون دو خواتین کو بڑے پرومیننٹ رولز مل رہے ہیں, بہت سے رولز میں وہی ٹریڈیشنل ماحول ہے, ساس بہو کے جھگڑے, یا ہو گیا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہو گیا, یا پھر اگر یہ بھی دکھایا ہے کہ کوئی عورت کام کرتی ہے گھر کے باہر, اس کا کریئر ہے, تو کئی دفعہ اس میں بڑا ایک نیگیٹو شیڈ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی گھر کا خیال نہیں رکھ پا رہی, گھر والوں کو توجہ نہیں دے پا رہی. آپ کے خیال میں بینگ اے وومن ڈائریکٹر, آپ کے خیال میں اس طرح کے رولز سے کیا ہم دور بھاگنا چاہیے, ناٹ جسٹ پروڈیوسرز بٹ رائٹرز, بیکاز بہت سی رائٹرز عورتیں ہیں, پروڈیوسرز بھی عورتیں ہیں. بیسکلی دا پرابلم از کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ سارے ایسے, بٹ اے میجورٹی از کہ کیا ریٹنگز ہوں گی, کیا بکے گا, کتنے صابن یا آئس کریم یا فون بکیں گے. دیٹ از دا کرائٹیریا کہ ہم نے کہانی کس طرح کی بنانی. میرا ایک ویسے رول ہے کہ میں کبھی اس طرح کے کیریکٹرز لیتی نہیں ہوں جس میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جائے, انلیس کوئی سلوشن دکھایا جائے. جیسے ایک ڈرامہ رہائی تھا جو ہم پہ ہی چلائے, جو تھا چائلڈ میرج پہ, اور اس میں بھی بہت مار کٹائی تھی, ڈومیسٹک وائلنس تھا, بٹ ان دی اینڈ ایک راستہ دکھایا گیا تھا کہ عورتیں کیسے اکنامک امپاورمنٹ کر کے اپنے حال کو بہتر کر سکتی ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی, آپ اوبیسلی جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھانا تو پڑے گا, ریئلٹی ہونا ہے تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں, بٹ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ ویلیو نہ رکھیں, اس پہ یا تو پھر ایک وے آؤٹ دکھائیں لوگوں کو. پاکستان میں بھی کام کرتی ہیں, نیو یارک میں بھی کام کرتی ہیں. نیو یارک کا آپ نے اپنا دوسرا گھر بنا لیا. ایک تو یہ بتائیں کیوں نیو یارک کو کیوں دوسرا گھر بنا؟ کیونکہ مجھے چلنا بہت پسند ہے. اچھا, بہت زیادہ. دوسرا, یہاں آپ جب ایک چیز سے جو آپ اتنا پیشنیٹلی انوالوڈ ہو, جیسے میرا کام ہے,
اگر آپ اس سے تھوڑا باہر جاؤ نا تو آپ کو پرسپیکٹیو ایک اچھا ملتا ہے, تو آپ کو پھر اپنا کام چھوٹا سا لگتا ہے, اور یہ بہت اچھی اور آئی تھنک انکریجنگ ہوتا ہے ایز اے فلم میکر. کبھی ٹی وی پر اپنا کوئی سین چل رہا ہے کسی ڈرامے کا, کبھی دیکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ واو یہ میں ہوں, یہ میرا کام ہے, میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیوں نہیں کیا. اچھا, کیڑے نکالتی ہیں اپنے کام میں. بالکل بالکل. آج کے 15-20 سال بعد کیا چاہتی ہیں لوگ مہرین جبار کو کیسے یاد کریں؟ آئی تھنک اگر وہ کچھ میرے جو ہے ڈراماز یا فلمیں یا شارٹ فلمز دیکھ کے یا تو کچھ سیکھ لیں یا ہنس لیں یا انٹرٹین ہو جائیں, میرے لیے بہت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بڑے اپنے بزی اسکیجول میں سے اور اپنے انتہائی اینٹی میڈیا بہت ہی شائع لائف اسٹائل میں سے آپ نے ہمارے بغیر میک اپ کے ٹائم نکالا. پھر بھی بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو. بغیر میک اپ میں نے لگایا ہوا, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے اس سے. بٹ تھینک یو سو مچ, اینڈ آل وی کین سے از کہ پلیز کیپ میکنگ دا آسم ڈراماز دیٹ یو آر میکنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مہرین جتنی ٹیلنٹڈ ہیں اتنی ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور سادہ بھی. اب پروگرام میں ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایکٹیوسٹ جبران ناصر سے. ملک کی بدقسمتی تب ہوتی ہے جب ملک کو ہیروز کی ضرورت پڑتی ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے یہ سبھی جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو بندوق کے زور پر اپنا نقطہ نظر دوسروں پہ مسلط کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ہر کسی میں نہیں. اسی لیے جب کراچی کے ایک نوجوان جبران ناصر نے یہ کام کیا تو لوگ حیران رہ گئے. آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کی مذمت نہ کرنے پہ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے خلاف جبران اور ان کے ساتھیوں کا احتجاج کئی روز تک خبروں میں آتا رہا اور پھر چلا گیا. لیکن وطن کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانیوں کو اس سے یہ امید ملی کہ شاید جبران ان جذبات کو آواز دے سکیں جو بہت سے لوگ ایک عرصے سے محسوس کر رہے ہیں. حال ہی میں امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کی دعوت پر جبران یہاں آئے اور اس موقع پر میں نے ان کے مشن اور اس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے کردار پر ان سے بات کی. یہ بتائیے, آپ کی ایج کے زیادہ تر نوجوان جو ہیں پاکستان میں وہ اس وقت یا تو اپنی روزی روٹی کی فکر کر رہے ہیں یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جا کے اپنے لیے کچھ زندگی بنائیں. آپ پالیٹکس اور ایکٹیویزم کی طرف کیوں آئے ہیں؟ پاکستان میرا گھر ہے جی. روزی روٹی کمانا ہر ایک کا حق ہے. مجھے لگتا ہے میں پاکستان میں کما سکتا ہوں اور کما رہا ہوں, اور مجھے اسی ملک میں کل کو اپنے بچے پیدا کرنے ہوں گے اور ان کو بڑا کرنا ہوگا. تو جب گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو گھر والے ہی ٹھیک کرتے ہیں, پڑوسی آ کے تو ٹھیک نہیں کریں گے, تو اس لیے میں لگا ہوں اس کام میں. آپ کی اپنی ذاتی زندگی کس طرح بدلی ہے, کس طرح متاثر ہوئی ہے اس ساری اسٹرگل سے؟ میں پچھلے 6 مہینے سے دراصل میرا کوئی گھر نہیں کراچی کے اندر. میں جگہ بدل کے گھومتا رہتا ہوں چونکہ میں سیکیورٹی کیری نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کے بچوں کو بولوں کہ جی آپ بھی آئیں اور باہر نکلیں اور آواز اونچی کریں اور بولیں سر جی آپ کے پاس تو بڑے گارڈ ہیں, ہمارے پاس تو کوئی گارڈ نہیں ہے. پشاور کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد آپ ایک طرح سے لائم لائٹ میں آ گئے اور لوگوں نے آپ کو بہت نوٹس کیا. لیکن اس پروٹیسٹ میں بھی جو آپ نے لال مسجد کے باہر کیا اور اس کے علاوہ جب کراچی میں آپ نے اہل سنت والجماعت کے خلاف احتجاج کیا, آپ کے ساتھ اس وقت لوگ تو نظر آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں نظر نہیں آئے. کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں سول سوسائٹی ڈرتی ہے, کیئر نہیں کرتی ہے, کیا وجہ ہے؟ لیکن ایک عام انسان پاکستان کا 1 سے 1.5 نوکری کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اس کا کام نہیں سڑک پہ کھڑا ہونا. بالکل ٹھیک. اگر اس کا کام نہیں ہے سڑک پہ کھڑے ہونا, اگر ہر کوئی وہی جو بات روزی روٹی کی فکر کرتا ہے, تو پھر آپ اور 100-150 لوگ پروٹیسٹ کریں گے بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ پڑھے لکھے لوگوں کا کام دراصل جس چیز کے میں خود بھی خلاف ہوں, ایون دو میں سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہوں, کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کلام نظام کو تبدیل ریولوشن کے تھرو نہیں کرنا ہوتا, انقلاب کے تھرو کرنا نہیں ہوتا, ایولیوشن کے تھرو کرنا ہوتا ہے, جس کی بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں ایز اے گروپ بیک ان پاکستان. ایک فورم ہے نیور فرگیٹ پاکستان کے نام سے, جو تھوڑے مہینوں کے اندر لائیو ہو جائے گا. ہم ایک آن لائن ریڈیو اور ٹیلی ویژن تشکیل دے رہے ہیں جس کے تحت ہم یہی بات جو ہم سڑک کے چوراہے پہ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں عام کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو وہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں جو شاید کبھی کبھی مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دے پاتا, جو کہ صحافیوں کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے, میڈیا ہاؤسز کو اٹیک کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. آپ امریکہ آئے ہیں, یہاں پہ آپ نے تقریباً 2 درجن یونیورسٹیز میں لوگوں سے بات کی ہے, لیکچرز دیے ہیں, ان کو پاکستان کی جو صورتحال اس کے بارے میں بتایا, اور پھر جو آپ کر رہے ہیں
اس کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ پاکستانی امریکن کمیونٹی سے؟ وہ اتنی دور بیٹھ کے کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ہو سکتا ہے 2018 کے اندر ووٹنگ رائٹس مل جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان والے پیچھے جن کو ریمیٹنس بھیجتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں فنڈ لینے کے لیے, چندہ لینے کے لیے. پاکستانی امریکن کمیونٹی کو میں وہ فیکٹس دکھانے آیا تھا جو شاید مین اسٹریم میڈیا پہ وہ نہیں دیکھ سکتے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اگلی بار کوئی سیاستدان آپ سے چندہ مانگنے آئے یا سپورٹ مانگنے آئے کہ جی جلسہ کرنا ہے, دھرنا کرنا ہے, الیکشن لڑنا ہے, تو ان کو یہ جو ثبوت میں آپ کے پاس شواہد چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے پوچھے گا ان لیڈران سے کہ بھائی 100 نہیں $200 لے کے جاؤ ہم سے, بھرپور ریلیاں کرو, ایک نہیں 1 درجن ریلیاں کرو, مگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ کی تصویریں ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ لیکن جو امپیکٹ جس کی خواہش کی جاتی ہے وہ کہاں سے آپ کو نظر آتا ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں؟ کچھ لوگ تو ہیں ایکٹیو, مگر جہاں جہاں میں ان 17 شہروں میں گیا ہوں, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو لے کے لڑ رہے ہیں, ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کیا کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں. بھائی نواز شریف آپ کا وزیر اعظم ہوگا, ساتھ ساتھ اوباما بھی آپ کا صدر ہے, یہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئیے, یہاں پہ لابنگ کیجئے. امریکن حکومت ہمیشہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتی رہے گی, ہمیشہ کنڈیشنز لگاتی رہے گی اپنی مرضی کی, جو کہ ان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے. ان کی عوام کے اندر پاکستانی امریکن بھی آتا ہے, پاکستانی امریکن کے انٹرسٹ کی بھی عکاسی ہونی چاہیے, جس کا انٹرسٹ پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے تھوڑا بہت. اور جب اس طرح کا پریشر پڑے گا امریکہ کے تھرو جو پاکستان کے فیور میں ہوگا, چونکہ وہ پریشر دراصل پاکستانی امریکن سے آ رہا ہوگا جو کہ ایک پولیٹیکل فورس اگر بن جائیں, تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو میک دا امریکن سسٹم ورک. آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک سیاستدان ہیں جو اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں, جس سے آپ کو پبلسٹی مل رہی ہے, جس سے لوگوں کی سپورٹ مل رہی ہے, لوگ آپ کو ایک ایجنٹ آف چینج, ایک تبدیلی کا ایک ذریعہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اندر سے فائدہ آپ بھی اپنا نکال رہے ہیں اس میں. فی الحال تو میں 2018 میں الیکشن بھی نہیں لڑا, میں نے 2013 میں ضرور لڑا تھا, اور اگر کل کو میں لڑنا چاہوں, اگر بھی لڑنا چاہوں تو میرا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. آپ اپنے آپ کو آگے چل کر ایم این اے, ایم پی اے یا کسی اور عہدے پر دیکھتے ہیں؟ میرے ایمبیشنز ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہیں, پبلک پالیسی از پارٹ آف دیٹ, پالیٹکس از پارٹ آف دیٹ. میں ہر وہ ایوینیو, ہر وہ جمہوری آئینی قانونی ایوینیو استعمال کروں گا جہاں سے قوم و ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت اور پاکستان سے باہر بھی جنہوں نے آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ آپ اس تبدیلی کی آواز ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا کبھی آپ کو ڈر لگتا ہے, یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیدیں ہیں, اگر ناکامی ہوئی, اگر میں وہ نہ ڈیلیور کر سکا جو اس وقت لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں, تو کیا ہوگا؟ Are you afraid of failure? دیکھیں جی, میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ میں یہ جو ہے نا کہ ایک انسان کھڑا ہو گیا, اسی میں آپ نے اپنا مسیح ڈھونڈ لیا, اسی کے اندر آپ نے اپنی سیلویشن ڈھونڈ لی, ایسا نہ کیجیے گا. ایک انسان اکیلا 20 کروڑ کے مسئلے سولو نہیں کرے گا. مجھے یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی لوگ ملتے ہیں کہ جبران اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد کون ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں ان سے بولوں آپ اپنی اولاد کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہر پاکستانی کو اپنا عمل اس میں ڈالنا پڑے گا, اپنا وقت دینا پڑے گا, اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ملک کی بدقسمتی تب ہوتی ہے جب ملک کو ہیروز کی ضرورت پڑتی ہے. ملک چلتا رہے اپنے نظام کے اندر بغیر ہیروز کے, وہ ملک صحیح چل رہا ہوتا ہے. جبران ناصر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. شکریہ جی. آپ جبران ناصر سے متفق ہوں یا نہیں, آپ ان کی انرجی سے انکار نہیں کر سکتے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ کو 3 مختلف فیلڈز میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے ان پاکستانیوں سے مل کر مزہ بھی آیا اور آپ میں بھی کچھ منفرد کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. اپنی فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. انٹل نیکسٹ ویک, خدا حافظ.